बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे आज से शब 9:05 पर मुल्क पाकिस्तान के मारूफ इदारे जामिया रशीद कराची से बरह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना ये प्रोग्राम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से 8 बजे शब 8 बजे आपकी खिदमत में जारी रहा। आपकी सहूलत के पेश नज़र इस टाइम में तब्दीली की गई है, तो आप नोट भी फरमा लें इसको, और आइंदा इसी टाइम पे ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम में आपके सवालात को लेकर मुफ्तियान कराम की एक सीनियर टीम मौजूद होती है, एक सीनियर पैनल होता है जो आपके सवालात को लेकर बैठता है, उस पर पूरी तहकीक और उस पर पूरे दलाइल के साथ उनका जवाबात आप तक पहुँचाता है। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ दो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमानान मौजूद हैं, सीनियर मुफ्तियान कराम मौजूद हैं आपके सवालात के साथ, और हम आपके सवालात उनकी खिदमत में रखेंगे। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, शरई नुक्ता नज़र की कोई भी वजाहत चाहते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने का। फेसबुक पर आप जाएंगे और JTR मीडिया हाउस के पेज को सर्च करेंगे, उसी पेज पर हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है। आपके मसाइल का हल उसका हिस्सा बनेंगे। उसके कमेंट बार में, उसी ट्रांसमिशन के कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर करेंगे और जवाब का इंतज़ार करेंगे। सवाल पूछते वक्त दो बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये कि अपने सवाल के साथ अपना नाम और अपने इलाके का नाम लिखना मत भूलें, और दूसरा ये कि फ़िरका वारियत और सियासी नौइयत के सवालात से गुरेज़ कीजिए, क्योंकि हमारे इस प्लेटफार्म से ऐसे किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है। इससे आपका वक्त भी बचेगा और मुफ्तियान कराम का कीमती वक्त भी बचाया जा सकेगा। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश कर दूँ जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मौजूद हैं हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब। आप सीनियर मुफ्ती हैं, दारुल इफ्ता जामिया रशीद कराची के, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के, और उसके असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। साथ ही साथ उस्तादुल हदीस हैं जामिया रशीद कराची के, और बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के आप मेंबर भी हैं। दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और आपके बेपनाह इंतज़ार के बाद आज इंतज़ार ख़त्म हुआ है। आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और आप सीनियर मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिया रशीद कराची के, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिया रशीद कराची के। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के शुक्रिया के साथ और उनकी बहुत ज़्यादा हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने वक्त निकाला अपनी मसरूफ़ियात में से और हमारे सवालात का जवाब देने के लिए मौजूद है। पहला सवाल मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की खिदमत में रखेंगे, और ये सवाल मुफ्ती साहब हमसे पूछा है मोहम्मद नूर साहब ने कतर से। वो ये पूछते हैं कि अचार खाना कैसा है, जबकि अचार जो होता है मिक्स अचार, वो ख़राब फल और सब्जियों वगैरह के मिक्सचर से उसको बनाया जाता है, तो इसके बारे में क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि फल जो है इस तरह के नबातात ये जब ख़राब हो जाएं तो ख़राब होने से ये तहारत के हुक्म से नहीं निकलते, ये पाक ही रहते हैं, नजस नहीं बनते। तो सब्ज़ी अगर ख़राबी हुई है फल वगैरह तो उनके पाक है। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सब्ज़ी और नबातात और फल फ्रूट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये जब ख़राब हो जाए तो ख़राब होने से ये नजस और नापाक नहीं बन जाते, बल्कि वो हस्ब साबिक़ पाक ही रहते हैं। अलबत्ता ये एक बात इसमें आ सकती है कि ख़राब होने के बाद ये मुज़र्र सेहत और तिब्बी हवाले से नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो इन्होंने जो सवाल पूछा है इसमें उसूली जवाब दिया जा सकता है कि अगर किसी जगह मिक्स अचार वगैरह जो भी मरकब बन जाए सब्ज़ी और नबातात से, अगर उसमें ख़राबी इस हद तक है कि वो तिब्बी हवाले से मुज़र्र सेहत हो तो फिर वो नाजायज़ होंगे, क्योंकि शरीयत का अलग से उसूल है कि जो चीज़ मुज़र्र सेहत है, इंसान के लिए नुकसानदेह है, ख़्वाह वो कलील दर्जे में है, कसीर दर्जे में, लेकिन नुकसानदेह होना उसका यकीनी हो, बिल्कुल श्योर हो, तो उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर इस हद तक वो ख़राब नहीं हुआ कि सेहत के लिए नुकसानदेह हो फिर उसका इस्तेमाल जायज़ है। लेकिन जब ये बात है कि ख़राब फल फ्रूट से जो चीज़ बनाई गई है तो उससे इज्तनाब तो बहरहाल बेहतर है, और ये चीज़ें सेहत के लिए भी कोई ज़्यादा मुफीद नहीं होती, तो इज्तनाब किया जाए तो बेहतर रहेगा।
جی بہت بہت شکریہ مصعب اور مفتی طارق مسعود صاحب. اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے. بنت صلاح الدین صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں بندیا لگانا جس طرح سے ناجائز ہے تو کیا ٹیکا لگانا بھی ناجائز ہے؟ یہ ہندوؤں کا شعار ہے کہ ان کی عورتیں یہاں ماتھے کے درمیان میں ٹیکا لگاتی ہیں. تو وہ بندیا ہو یا ٹیکا ہو وہ ایک ہی حکم ہے اس کا. غیر مسلم قوم کا ایک شعار ہے, اس سے اجتناب کرنا لازم ہے کیونکہ اس میں کوئی فرق نہیں کرتے وہ بندیا یا ٹیکا وہ سب ایک ہی سمجھا جاتا ہے. ان کا شعار ہے. باقی دنیا میں کوئی بھی کسی بھی قوم کی عورتیں یہ کام نہیں کرتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم. تو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. تو جب تک یہ ان کا ایک تشبہ کیا جاتا ہے تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے, چاہے وہ بندیا ہو یا ٹیکا ہو. جی بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے جی حافظ الرحمان صاحب نے پوچھا ہے کراچی سے مفتی محمد حسین صاحب سے, اور وہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے مقروض ہونے کی بنا پر قربانی نہیں کی ہے مگر عید کے تیسرے دن اس نے 30,000 کا موبائل لیا ہے, پھر اب کار بھی لے لی ہے, تو اس کی وضاحت کر دیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا ہوگا. یہ تو یہاں دونوں باتیں بالکل کلیئر ہے. قربانی کے وجوب کا جو مسئلہ ہے وہ تو ایک اصولی ضابطہ ہے کہ اگر یہ شخص صاحب نصاب ہو, یعنی اس کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان اتنی مقدار میں ہو کہ اس سے چاندی 52 تولا چاندی کی جو قیمت ہے مارکیٹ میں اتنی مالیت اس سے حاصل ہو جاتی ہے تو یہ صاحب نصاب ہے, اس پر قربانی واجب ہے. تو اگر وہ ایسا صاحب نصاب تھا اور پھر اس پر قرضہ جو تھا اگر وہ اتنا تھا کہ اگر وہ قرضہ اس نصاب سے منہا کیا جائے تو پھر باقی مقدار اتنی نہ بچتی ہوں تو پھر اس پر اصولی لحاظ سے قربانی لازم نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہوگی کہ یہ کسی سے قرضہ لے کر یا ادھار پر موبائل اور گاڑی اور جو بھی چیزیں خریدے تو اس سے کوئی ضرورت نہیں پڑی. لیکن اگر یہ صاحب نصاب اور اس کا قرضہ اتنا نہیں تھا کہ اگر اس کو منہا کیا جائے تو نصاب کم رہے تو پھر اس پر قربانی واجب تھی. اور یہ بہت ایک اللہ سے ایک مطلب جفا کی بات ہے کیونکہ قربانی اللہ سے وفا کے اظہار کی ایک علامت ہے کہ اتنی چیزیں مہنگی خریدتا ہے لیکن قربانی جو ایک معمولی عبادت ہے چیزوں کی بنسبت وہ نہیں کرتا یا نہیں کر پاتا تو بڑے افسوس کی بات ہے اور واجب کا ترک کا گناہ بھی ہوگا. تو اس میں اصول کی حوالے. بہت شکریہ مصعب. اور مفتی طارق مسعود صاحب حسن مغل صاحب پوچھ رہے ہیں لڑکی کو شوہر کے گھر والوں کی طرف سے جو بری دی جاتی ہے بعد میں گھر والے لڑکی کو بتائے بغیر اس میں سے چیزیں لے سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے جو کہا ہے کہ لڑکی کو شوہر کے گھر والوں کی طرف سے جو بری دی جاتی ہے تو ہم نے جو دیکھا ہے وہ تو اس کے برعکس ہے. بری تو وہ چیز ہوتی ہے جو لڑکی والے لڑکوں کو دیتے ہیں. ہندوؤں سے آئی ہے یہ رسم ہمارے معاشرے میں, تو ان کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ لڑکی والے جو ہے وہ لڑکے کو بھی کپڑا دیتے ہیں, اس کے بھائیوں کو بھی, اس کی ماں کو بھی, وہ سارا شادی سے پہلے پورا جو ہے وہ قارون کے خزانے وہ پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر. لیکن سر میں ایک بات یہ رسم جو ہے نا شاید الٹ ہے اس وقت, پتہ نہیں آپ کے علم میں ہونا کیونکہ میں اس میں ابھی شریک ہونے والا ہوں تو یہ میں بھی اس کا شکار ہوں. یہ دلہے کی طرف سے, دلہے والوں کی طرف سے یعنی دلہن کی اس کو دی جاتی ہے. اچھا جی یہ سوال. چلیں خیر ہمارے ہاں شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ لڑکی والے دیتے ہیں, آپ کے ہاں دونوں کے ہاں میں فرق ہے. تو اصول یہی ہے کہ جو چیز کسی کو گفٹ کر دی تو وہ اس کا مالک ہے, اس کی اجازت سے آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. تو لڑکے والے لڑکی والوں کو جو گفٹ دیتے ہیں وہ اس کے مالک ہیں, اگر وہ اجازت سے استعمال کریں تو ٹھیک ہے, نہیں کریں تو ٹھیک ہے. اگر وہ ان کو دے دیں تو یعنی جو چیز جیسے عام ہدیے کا حکم ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ کسی کو گفٹ دے دیں تو وہ اس کا مالک بن گیا, پھر اس کی اجازت سے آپ استعمال کر سکتے ہیں, بغیر اجازت کے نہیں کر سکتے. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے جی محمد صاحب نے پوچھا ہے روس سے, اور بڑا ہی اہم سا سوال ہے. بہرحال اگر کوئی شخص کسی نازک بھی ہے, اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے سامنے معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے تو کیا اس شخص کے ذمے اسے قتل کرنا واجب ہے, جبکہ حکومت کافروں کی ہو اور یہ یقین ہو کہ حکومت اس کو کوئی سزا نہیں دے گی؟ بس انہوں نے جن الفاظ سے سوال کیا ہے اسی لب و لہجے میں اور انہی الفاظ کی رعایت رکھتے ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ سننے والے پر یہ واجب نہیں ہے, اس لیے کہ شاتم رسول جو ایک منحوس آدمی, انسانیت کا منحوس ترین آدمی ہو سکتا ہے, اس کی جو سزا ہے قتل. اتنی بات تو ہے کہ اس کی سزا قتل ہی ہے اور اس سے کم سزا اس کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ قتل کی سزا کون دے تو یہ کسی فرد
کے اختیار میں نہیں ہے اور کسی فرد کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ اس کو جہنم رسید کرے اور اس کے اس جرم کی سزا اس کو دے، بلکہ یہ حکومت کے اور اجتماعی جو قوت مسلمانوں کے اس کے کرنے کا کام ہے، کیونکہ اس کو اگر حد مانا جائے تو بھی یہی اصول نکلتا ہے، اور اگر تعزیر ہے تو تعزیر بالقتل بھی عام کوئی آدمی نہیں دے سکتا، وہ بھی حاکم ہی دے سکتا ہے، تو یہ حاکم ہی کا کام ہے۔ باقی یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت یہ کام نہ کرتی ہو، تو اس کی مثال ایسے جیسے کہ باقی جو حدود ہے، حد زنا ہے، حد قذف ہے، حد شرب ہے وغیرہ، جتنی بھی حدود ہیں 5-6، تو ان سب کا یہ اصول ہے کہ اگر حکومت وہ لاگو نہیں کرتی تو افراد کی پھر یہ ذمہ داری ہے، بلکہ افراد کا یہ اختیاری نہیں ہے کہ ان کو لاگو کرے۔ حکومت من حیث المجموع اگر وہ مسلمانوں کی ہے تو وہ ذمہ دار رہے گی، اگر کافروں کی ہے تو انہوں نے التزام ہی نہیں کیا کہ ہم ایسی قانون سازی کریں گے، تو ایسا ہوگا جیسے کہ ایک چیز کا کرنا تو ہے لیکن اس کا کرنا والا کوئی نہیں مل رہا، تو اس صورت میں وہ چیز خود بخود رہ جائے گی، تو اس کے رہنے سے کسی کو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس صورتحال میں بھی یہی بات ہے کہ دل میں ایسے شخص کا بغض رکھتے ہوئے یہ تو فرض ہے، لیکن یہ کہ اس کو قتل کیا جائے یہ اقدام کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ اسلامی ملک میں ہو یا غیر اسلامی ملک میں ہو۔ جزاکم اللہ مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال محمد جمیل راجہ صاحب نے پوچھا ہے، جی مفتی طارق مسعود صاحب، کیا حنفی مسلک میں امام کے لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ داڑھی بڑھانا واجب ہے، یہ صرف حنفی مسلک نہیں ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ کم سے کم داڑھی کی جو حد ہے وہ 1 مٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ، تو بڑھانے کا حکم ہے۔ اب کتنی بڑھائی جائے اس کی کوئی حد حدیث میں صراحتاً نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 1 مٹھ سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے، اور اس پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ داڑھی کی جو انتہائی بڑھانے کی جو وہ مقدار ہے وہ کم از کم 1 مٹھی ہے، کہ آپ کی 1 مٹھی میں بال پورے آ جاتے ہوں، تو اس سے کم کاٹنا یا بالکل منڈانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور جو شخص کبیرہ گناہ اور علانیہ کرتا ہو، یعنی گناہ بھی کبیرہ ہو اور کھلے عام کرتا ہو، تو ایسے شخص کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ امام یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے۔ امامت تو اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، امامت ہو گئی، یہ سب چیزیں شاعر اسلام میں سے ہیں، تو کسی ایسے شخص کے حوالے اتنا عظیم منصب کرنا جو کھلے عام کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو امام بنانا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر حکومت نے ایسے شخص کو امام بنا دیا یا محلے والوں نے بنا دیا آپ سے پوچھے بغیر، آپ کے مشورے کے بغیر، وہ مسلط ہو گیا ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ کوشش یہ ہو کہ قریب میں اگر کوئی ایسا امام ہو جس کی داڑھی پوری ہے تو آپ وہاں نماز پڑھیں، اور اگر ایسا امام نہیں ہے تو پھر جماعت چھوڑنے سے بہتر ہے کہ فاسق ہی کے پیچھے نماز پڑھی جائے، جماعت چھوڑنا درست نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ مفتی صاحب۔ اور مفتی محمد حسین صاحب سے اگلا سوال ہے، اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے زاہد نظام صاحب نے، اگر ظہر کی نماز میں غلطی سے عصر کی نیت کر لی ہے تو نماز توڑ کر دوبارہ نیت کی جائے گی، یا اسی نیت میں یعنی نماز کی حالت میں اس کو نیت کو بدل لیا جائے؟ جی اس نماز کو کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہی ضروری ہے کہ سلام پھیر دیا جائے اور اس کے بعد نئی نیت سے، جو ظہر کی نیت ہے اس سے دوبارہ وہ نماز پڑھنا شروع کرے، درمیان میں نیت کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جی بہت شکریہ جی۔ اور ماریہ حسین صاحب پوچھتی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کہ اگر کوئی شخص کسی رشتہ دار کے ہاں 5 دن کے لیے جاتا ہے تو کیا وہ نماز کی سنتیں چھوڑ دے گا یا پڑھے گا؟ یہ بہت سے لوگوں کی شکایت آ رہی ہے کہ آواز کم ہے، تو اس کو ذرا دیکھ لیں کہ آواز میں کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ رشتہ داروں کے ہاں جاتا ہے تو سنتیں چھوڑ دے، دیکھیں سنتوں اگر وہ مدت سفر پہ ہے، یعنی تقریباً 77-78 کلومیٹر کی مقدار ہے، کہ اس سے زیادہ کوئی شخص سفر کرتا ہے تو فرض نماز میں تو قصر ہوگا، یعنی 4 فرض 2 بن جائیں گے۔ باقی سنتوں کا جو تعلق ہے وہ سفر سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق حقیقی مشقت سے۔ اگر آپ کو واقعتاً کسی تکلیف میں ہے، بہت زیادہ جلدی ہے، تو آپ ایسی صورت میں سنت مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی جلدی میں نہیں ہیں اور آپ کا سفر آرام دہ ہے، یا آپ نے کہیں پہنچ گئے باقاعدہ وہاں آپ نے اسٹے کر لیا ہے، 15 دن سے کم اسٹے کیا ہے، تو شرعی لحاظ سے تو آپ مسافر کہلائیں گے، فرض نماز میں تو قصر ہوگا، لیکن سنتیں آپ کو پوری پڑھنی پڑیں گی کیونکہ آپ نے ایک جگہ اسٹے کر لیا ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا جو تعلق ہے وہ سفر سے نہیں ہے، سفر اور حضر سے۔ وہ سفر میں بھی پوری پڑھنی پڑتی ہیں جیسے حضر میں۔ ہاں اگر سفر میں مشقت ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، جیسے کہ حضر میں اگر مشقت ہو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی بیماری ہے یا کہیں کوئی ایمرجنسی ہے تو اسی طرح جب آپ کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہیں تو وہاں 5 دن ٹھہریں یا جتنے دن بھی ٹھہریں،
اگر آپ وہاں شرعی مسافر ہیں تو فرض نماز میں قصر کریں گے, سنتوں میں نہیں. سنتیں پوری پڑھیں گے اگر آپ وہاں اطمینان سے, اور اگر اطمینان سے نہیں ہیں تو آپ چاہے کہیں گئے ہوں یا نہیں گئے ہوں تو مجبوری میں سنت موقدہ ترک کی جا سکتی ہیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اور امیر معاویہ صاحب پوچھتے ہیں جی مفتی محمد حسین صاحب سے, اگر سورہ کہف جمعے کی رات میں پڑھ لی تب بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی جمعے والے دن پڑھنے کی؟ جی اس میں دونوں قسم کے روایات ہے. جمعے کی رات پڑھنے کی فضیلت کی روایت بھی ہے اور دن کے تو زیادہ روایات ہے, اور قوی ترین جو روایت ہے وہ دن کے پڑھنے سے متعلق ہے. رات کے پڑھنے والے جو روایات ہے وہ ذرا ضعیف بھی ہے, لیکن بہرحال وہ اس حد تک ضعیف نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جا سکے. فضائل میں ان پر عمل ہو سکتا ہے, اور بعض حضرات نے تو ان کو حسن کے درجے کا بھی کہا ہے. تو دونوں آپشن ہے, دن میں پڑھے رات میں. البتہ دن میں پڑھنا زیادہ بے غبار ہے اور زیادہ باعث فضیلت ہے. جی جزاک اللہ. وہ سب حسان صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے جی کہ ہم مرغی اور بٹیر کو فیڈ کھلاتے ہیں اور وہ پنجرے میں ہوتے ہیں جی, کیا ان کی بیٹ پاک ہے یا نہیں, جبکہ اس سے بچنا ناممکن ہے؟ مرغی اور بٹیر کی بیٹ ناپاک ہے, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچنا ناممکن ہے یہ تو غلط ہے. مرغی کی بیٹ تو بہت ہی زیادہ ناپاک ہوتی ہے, بہت ہی گندی ہوتی ہے, اس سے تو ویسے بھی نفاست کا تقاضا ہے کہ بچا جائے. تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بچنا ناممکن ہے. لوگ پالتے ہیں, بٹیر بھی پالتے ہیں, مرغیاں بھی پالتے ہیں. باہر اگر بچنا ان کے لیے مشکل ہے تو بھی وہ ناپاک ہے, اور تقریباً 1 درہم کے بقدر اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے یا جسم پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی اس کو دھوئے بغیر. شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے جی ماجد اقبال صاحب نے انڈیا سے مفتی محمد حسین صاحب کہ بینک سے کریڈٹ کارڈ لینا کیسا ہے, کریڈٹ کارڈ جو ہوتے ہیں؟ جی کریڈٹ کارڈ میں چونکہ اس کی بنیادی نیچر میں ایک سودی معاہدہ شامل ہوتا ہے, اور ایک شق اور کلاز اس میں یہ ہوتی ہے کہ گریس پیریڈ کے بعد جو تاخیر ہوگی اس پر سود لاگو ہوگی, اور اس کی شرح اور ساری چیزیں طے ہوتی ہے. تو اس کے ضمن میں چونکہ سودی معاہدہ ضروری ہے, اس سے مفر نہیں ہے, تو یہ ایک سودی معاہدے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ایک پورا معاملہ ہی ناجائز ہے. تو کریڈٹ کارڈ بنوانا اور اس کا استعمال کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے. البتہ اگر کسی جگہ کوئی اور کارڈ جو جائز ہے, ڈیبٹ کارڈ وغیرہ, وہ بنانا ممکن نہ ہو, یا کوئی اسلامی مالیاتی ادارہ بھی نہ ہو جو ان سے کریڈٹ کی سہولت حاصل کی جائے شرعی طریقے سے, اور بہت سخت ضرورت ہو کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی, تو اس حد تک اجازت ہے کہ نیت اور عزم میں یہ بات ہو کہ گریس پیریڈ کے اندر ہی ادائیگی کی جائے گی, اس میں تاخیر اور سود لاگو ہونے کا مرحلہ نہیں لایا جائے گا, تو پھر تو اس کی گنجائش ہے. اور اس کا اہتمام بھی پھر عملاً ضروری ہے کہ اسی پیریڈ میں جو سود کے بغیر کی ادائیگی کی پیریڈ ہے اسی میں ادائیگی کا اہتمام کرے اور تاخیر نہ ہونے دے, اور سود کو کسی بھی صورت میں اپنے اس ٹرانزیکشن کا حصہ نہ بنانے دے. یہ اس کے ذمے مسلسل لازم رہے گا, یہ بھی سخت مجبوری کے وقت میں, ورنہ باقی طریقے اختیار کرنا ضروری ہے. جی جزاکم اللہ صاحب. اور ناظرین کرام آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ, اور اگر آپ کو نہیں پتہ ہے کہ سوال کیسے پوچھنا ہے, شامل کیسے ہونا ہے, اس ٹرانسمیشن کا حصہ کیسے بننا ہے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ JTR میڈیا ہاؤس کے پیج پر جو ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے, فیس بک پیج پر اس کا حصہ بنیں, اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں اپنے نام کے ساتھ اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ, اور جواب کا انتظار کریں. آپ کے سوال کا ضرور جواب آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ. اگلا سوال ہے جی عبدالسمیع صاحب کا مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بیوٹی پارلر کی جو کمائی ہے اس کا کیا حکم ہے جی؟ بیوٹی پارلر کی کمائی میں بعض چیزیں آج کل جائز ہوتی ہیں, بعض ناجائز ہوتی ہیں. اگر جائز فیشن ہے تو اس کی کمائی جائز ہے, جو ناجائز فیشن ہے اس کی کمائی حرام ہے. ناجائز فیشن میں کیا ہے, آئی بروز بنانا, بال جو لیتی ہیں, صرف خواتین جو سر کے بال ایسے یعنی کہیں سے بال چھوٹے کر دینا, کہیں سے بڑھا دینا بال, اس طرح کے فیشن والے بال, یہ بھی جائز نہیں ہے خواتین کے لیے. اسی طرح ناخن بڑھانا, یہ تو خیر بیوٹی پارلر میں نہیں ہوتا, لیکن آج کل خواتین میں یہ فیشن بہت آ گیا ہے, تو یہ بھی ناجائز ہے. تو بیوٹی پارلر میں جہاں تک میری معلومات ہیں 2 قسم کے ناجائز چیزیں ہوتی ہیں, ایک آئی بروز بنائی جاتی ہیں, اور ایک جو سر کے بال ہیں ان کے الٹے سیدھے فیشن کیے جاتے ہیں ان بالوں میں. تو یہ 2 جو قسم کے کام ہیں یہ کیونکہ ناجائز ہیں, لہذا ان سے حاصل ہونے والی انکم بھی ناجائز ہے. باقی زینت اختیار کرنا وہ خواتین کے لیے جائز ہے, بلکہ ان کی فطرت کا حصہ ہے. تو اس کے علاوہ جو بھی زینت کے طریقے اختیار کیے جائیں گے وہ بھی جائز ہیں, اور اس پہ کمیشن لینا یا اجرت لینا وہ بھی جائز ہے.
لیکن وہ سب یہ تو ایک بہت ہی کامن سی بات ہے کہ بیوٹی پارلر جانے والے لوگ اکثر یہی دو کام ہی ہوتے ہیں، مطلب ظاہر ہے، تو اس میں احتیاط کو کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. جو دیندار خواتین ہیں وہ آئی بروز نہیں بنواتی، وہ جو دوسرے فیشن ہیں ان کو اختیار کرتی ہیں. میری جہاں تک معلومات ہیں یہ لازمی عنصر نہیں ہے بیوٹی پارلر کا. جی بہت بہت شکریہ جی مصعب. اور مغیرہ احمد صاحب یہ پوچھتے ہیں، صاحبہ ہیں جی، وہ یہ پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین صاحب، اسٹیٹ بینک اور اسلامی بینک میں جاب کرنے کا حکم بتا دیجیے. یہ اسلامک بینکس میں تو جاب کوئی بھی قسم کا جاب ہو، خواہ ٹریجری کے حوالے سے ہو یا آپریشنز کے حوالے سے ہو یا کوئی اور قسم کے ہو تو سب جائز ہے. اسٹیٹ بینک میں بھی اکثر جو آپریشنز ہوتے ہیں وہ جائز نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بات ضرور ہے کہ اسٹیٹ بینک تمام بینکوں کی نگرانی اور ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن کا کام کرتا ہے، لیکن بذات خود اس میں سودی عنصر اور سودی کاروبار بہت کم درجے کا ہوتا ہے. تاہم اگر کوئی اسٹیٹ بینک میں سودی کاروبار ہی کے شعبے سے ملوث ہو، سودی قرض لینے دینا، جیسے کہ ریزرو فنڈ کے حوالے سے جو اسٹیٹ بینک کے اصول ہیں تو اس میں سود ہی پر باقی بینکوں کے ان کی رقوم رکھی جاتی ہے اور پھر سود کی وصولی اور ادائیگی اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر سودی شعبے سے وابستہ ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر انتظامی شعبے سے ہے یا کسی ایسے شعبے سے ہے جس میں بینکوں کی ریگولیشن ہے لیکن ڈائریکٹ سودی کاروبار میں انوالومنٹ اس میں نہیں ہے تو بھی جائز ہے. اور اسٹیٹ بینک کی اکثر جو ملازمتیں ہیں وہ جائز نوعیت کی ہے، ناجائز کا تناسب اس میں بہت کم ہے بنسبت ایک عام کنونشنل اور کمرشل بینک کے. شکریہ مصعب. احمد شاہ صاحب بلوچستان سے پوچھ رہے ہیں جی مفتی طارق مسعود صاحب، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل جائے نماز پر جو بیت اللہ کی یا مدینہ منورہ کی تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں ان پر نماز پڑھنا اور اس کے بعد بس اگر لوگ اس کے تصویر کو بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اس کا حکم بتا دیں، کیا حکم؟ بیت اللہ کے یعنی اوپر بھی چڑھنا جائز ہے، جو حقیقی بیت اللہ ہے. اگر کوئی بیت اللہ کے اوپر چڑھنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے. تو مسجد نبوی میں آپ جانا چاہیں، ظاہر ہے مسجد نبوی میں جب جاتے ہیں تو پاؤں کے نیچے ہی آ رہی ہوتی ہے، مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھنا جائز ہے، تو تصویر پہ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ البتہ چونکہ عرف میں یہ ایک قسم کی بے ادبی سمجھی جاتی ہے، یعنی تصویر کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہونا، تو کوئی احتیاط کرے تو زیادہ بہتر ہے، مگر ناجائز نہیں ہے. جی بہت شکریہ جی مفتی محمد حسین صاحب. آپ کی خدمت میں سوال ہے. مطہر صاحب پوچھتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے، کیا عورت تجارت کر سکتی ہے؟ احکام کیا ہے اس کے لیے؟ جی عورت بھی ایک آزاد اور با اختیار انسان ہے اور شریعت اس کی ہر قسم کے اختیارات کو مانتی ہے، خواہ وہ گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو. بس چند شرائط ہے کہ پردے کی رعایت ہو، نامحرم مردوں کے ساتھ ایسا میل جول اور اختلاط نہ ہو جو فتنے کا باعث بنے، اور اگر سفر کی صورت پیش آئے تو 3 دن سے جو 77 کلومیٹر کا مقدار بنتے اس سے زائد یا اتنا سفر بغیر محرم کے نہ ہو. اس سے کم کے تو بغیر محرم کی بھی گنجائش ہے اگر کوئی شدید خدشہ نہیں ہے فتنے کا. تو جب ان شرائط کی رعایت رکھی جائے تو تجارت جائز ہے، بلکہ خود کفیل ہونا کسی بھی مسلمان کے لیے یہ پسندیدہ بات ہے. تو اگر اس خاتون کا ذریعہ معاش یہی ہو اور کفالت کا انتظام یہی سے ہو سکتا ہے تو پھر صرف نہ یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن اور کسی حد تک ضروری بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود کفیل کر لے، لیکن پردہ اور دوسری جو شرائط ہے شرعی اس کی رعایت کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور ناظرین کرام سن لیا آپ نے کہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور کسی پر بہت زیادہ پابندیاں ظاہر ہیں یہاں پہ نہیں ہیں. علماء کرام کی بات سنی ہے آپ نے. اور اگلا سوال ہے جی شیر بہادر صاحب کا کراچی سے، اگر آپریشن کی تکلیف کی وجہ سے بچے پیدا کرنے میں ظاہر مشکل ہے تو ضبط تولید کرا سکتے ہیں؟ ضبط تولید چند صورتوں میں جائز نہیں ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ جو جائز صورتیں وہ خود بخود سامنے آ جائیں گی. کسی عورت کا اس نیت سے حمل روکنا کہ خرچہ بڑھ جائے گا، کھلائیں گے کیسے اس کو، جیسے کہ آج کل اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کی اسکول کی فیسیں بھرنی ہیں یا ان کا خوراک کا خرچہ بڑھ جائے گا، اس نیت سے حمل روکنا حرام ہے. قرآن مجید میں صاف ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے ان کو بھی. اور رزق کا مطلب صرف روٹی نہیں ہوتا، زندگی گزارنے کے جتنے ضروری لوازمات ہیں وہ رزق مفہوم میں داخل ہیں. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے، والدین کی اولاد بعد میں. تو اس نیت سے اگر کوئی حمل روکے گا تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں کو عار سمجھا جائے، جیسے آج کل فیملی پلاننگ والوں نے یہ معاشرے میں ایک اس طرح کی جو ہے نا وہ کلچر کو فروغ دیا ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوں وہ شرماتا ہے اپنے بچوں کی تعداد بتاتے ہوئے. خواتین بھی اس عورت کا مذاق اڑاتی ہیں، تمہارے 8 بچے ہیں، تمہارے 9 بچے ہیں.
تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی کثرت کو قابل فخر قرار دیا. فإنی اباہی بکم الامم، فرمایا میں کثرت پہ فخر کروں گا. تو جو چیز قابل فخر تھی اس کو قابل ذلت سمجھنا تو یہ شریعت کا گویا مذاق ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے پچھلی امتوں سے وعدے کیے ہیں کہ تم اگر نیک اعمال کرو گے میں تمہیں کثرت سے اولاد دوں گا. تو پتہ چلا کہ اولاد کی کثرت ایک فطری چیز ہے، ہمیشہ سے محمود اور یعنی مطلوب سمجھی جاتی ہے، اور یہ قابل عزت ہے. اس میں توہین محسوس کرنا گویا شریعت کا مذاق ہے. تو اگر کوئی خاتون اس نیت سے حمل روکتی ہیں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ مرد یہ کام کرے یا یعنی بیوی کو مجبور کرے، تو اس نیت سے اگر کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے. تیسری چیز جو آج کل ایک بیان کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں بچے پالنا مشکل ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، تربیت اور تعلیم میں فرق ہے. لوگ ان دونوں چیزوں کو خلط کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے بچے زیادہ ہوں گے تو ہم زیادہ فیسیں نہیں افورڈ کر سکے، تو بچے گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھیں گے تو وہ پڑھائی صحیح نہیں ہوگی اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا، تو لہذا بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی. دو چیزوں کو خلط ملط کر رہے ہوتے ہیں. تربیت الگ چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہے. تو یہ باقاعدہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کے قریب العمر اگر کوئی بھائی یا بہن ہو تو اس بچے کی تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل فتاوی میں بڑی مضبوط دلائل دی ہیں اس پر، اور یہ ثابت کیا ہے کہ بچوں کو جتنی ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے نا، بہن بھائیوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے. اور لاشعوری طور پر بہن بھائی ایک دوسرے کی ایسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں جو والدین نہیں کرتے. تو یہ فلسفہ غلط ہے کہ بچوں کی تربیت مشکل ہے. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو تربیت ان کی اچھی ہوتی ہے. بہرحال ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. اس نیت سے حمل روکنا یہ بھی بیوقوفی ہے کہ تربیت نہیں ہو سکے گی. پہلے تو بچوں 8 8 9 9 10 10 12 12 بچے ہوتے تھے، ماشاءاللہ سب کی تربیت ہو جاتی تھی. اب جو ہے وہ 1 2 بچے ہوتے ہیں، وہ لاڈ پیار میں بگڑ جاتے ہیں. چوتھی چیز کیا ہے، یعنی یہ تو وہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حمل روکنا غلط ہے. باقی اگر کوئی اس نیت سے حمل روکتا ہے کہ بچے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، بھئی ایک بچہ ہو گیا فوراً دوسرا ہو گیا فوراً تیسرا، تو ایک ماں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، 2 2 3 3 ایک وہاں سے روتا ہے فوراً دوسرے کی بھی جیسے گھروں میں ہوتا ہے. تو بھئی اس نیت سے کوئی وقفہ کرنا چاہتا ہے کہ ایک 2 سال کا ہو جائے یا 3 سال کا ہو جائے تو تھوڑا سا بچوں کو سنبھالنا، تربیت الگ چیز ہے، سنبھالنا ایک الگ چیز ہے. بھئی سنبھالنے میں آسانی ہو جائے گی. یا کوئی اس نیت سے حمل روکتا ہے کہ عورت کی صحت خراب ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ آپریشن کی تکلیف ہو رہی ہے اس کو، تو عارضی طور پر حمل روکا جا سکتا ہے. عارضی طور پر کوئی ایسی چیز کھانا یا بچہ دانی نکال دینا ہمیشہ کے لیے، یا ایسی دوا کھا لینا کہ اولاد کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو بالکل حرام ہے. وقتی طور پر اس نیت سے روکا جا سکتا ہے. اور تیسری کیا چیز ہے، جیسے میں نے بتایا صحت ہے. دوسری چیز ہے صحت، اور تیسری چیز ہے کوئی ویسے ہی بچے نہیں چاہتا. باپ والدین ایسے ان کو اولاد کے چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے اولاد ہو، ویسے ہی کوئی یہ نہیں کہ ان کو خرچے کا خوف ہے، کہتے بھائی میں ہلکے پھلکے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اولاد کی ٹینشن ہم پالنا ہی نہیں چاہتے. تو شریعت ان کو ترغیب دیتی ہے کہ بھئی اولاد پیدا کرو، یہ بہت بڑی برکت ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے خاندان میں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہوں. تو شریعت نے ترغیب دی ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس پر کہ اولاد کی کثرت شریعت میں بہت پسندیدہ ہے. اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے زیادہ فائدے کا سبب بن جائے گی. لیکن شریعت نے اس پہ مجبور نہیں کیا. تو اگر کوئی عارضی طور پر حمل روکتا ہے اور اس کی کچھ بھی نیت نہیں ہے، بس ویسے ہی، تو وہ بھی جائز ہے. ہاں برکت سے محروم ہوگا مگر اس کو گناہ نہیں کہیں گے. تو اگر صحت کے حوالے سے کوئی حمل روکنا چاہے تو بھی جائز ہے. ویسے ہی روکنا چاہے کہ بھئی مجھے اولاد چاہیے ہی نہیں تو بھی جائز ہے. لیکن یہ تمام تدبیریں عارضی ہوں گی. دائمی تدبیر اختیار کرنا، جیسے مرد نس بندی کر لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. یا عورت بچہ دانی ہی نکلوا دے، یہ بھی حرام ہے. بہت بہت شکریہ مصعب، تفصیل سے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. اس سوال کی بہت بہت عنایت آپ کی. امید ہے ناظرین کو اس وضاحت یہ پہنچی ہوگی اور ان کے کافی سارے اشکالات بھی دور ہوئے ہوں گے. اگلا سوال ہے جی محمد مبشر صاحب نے پوچھا ہے دبئی سے، مفتی محمد حسین صاحب، نماز پڑھتے وقت اگر سامنے آئینہ ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی اس حوالے سے تو حرج نہیں ہے کہ آئینے کی جو عکس ہے اس کو تصویر سمجھا جائے اور تصویر میں جو مکروہ ہونے کا حکم ہے اس کو یہاں لاگو کیا جائے. اس حوالے سے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب آئینہ سامنے اس میں عکس نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کی توجہ پوری نہیں رہتی، اور پھر یہ ہے کہ نماز کی جو اصل روح ہے خشوع خضوع اس کو شدید نقصان پہنچتا ہے. تو ایسی جگہ نماز سے احتراز بہتر ہے، اور اگر ہے بھی تو وہاں پھر نظر ڈالنے سے اور وہاں متوجہ ہونے سے اجتناب ضروری ہے. بہرحال اس عکس نظر آنے کی وجہ سے کوئی کراہت کا حکم نہیں ہے. جی بہت شکریہ مصعب. آپ ہی سے اگلا سوال ہے، یہ عبد الواحد صاحب نے پوچھا علی گڑھ سے.
وہ پوچھتے ہیں جی کہ زمزم کا جو پانی ہے وہ غیر مسلم کو پلایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل پلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زمزم پینا یہ عبادت اور باعث ثواب تو ہے، لیکن اگر کوئی اس کو پانی کی نیت سے اور سیرابی کی نیت سے پیے تو بھی درست ہے۔ تو غیر مسلم کے لیے اس میں عبادت کا پہلو تو نہیں ہوگا، لیکن پینا اس کے لیے جائز ہے۔ جب جائز ہے تو اس کو پلانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ عبدالحی صاحب سری نگر سے پوچھ رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، اور وہ پوچھتے ہیں کہ مہندی کے علاوہ بالوں میں کوئی اور ڈرائی لگا سکتے ہیں جیسے کالی مہندی وغیرہ؟ اس سے وضو میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وضو میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مسئلہ 2-4 دن پہلے بھی میرا خیال ہے JTR میڈیا سے بتایا گیا تھا، لیکن کالا رنگ کا استعمال 40 سال کے بعد جائز نہیں ہے۔ براؤن، ڈارک براؤن بھی استعمال کر سکتے ہیں جو دیکھنے میں براؤن لگے، اتنا ڈارک نہ ہو کہ دیکھنے میں بلیک ہی لگ رہا ہے۔ تو براؤن کلر ہو یا لائٹ براؤن ہو یا ریڈ ہو، یہ تو استعمال جائز ہے، لیکن بلیک کلر کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، جزاکم اللہ صاحب۔ اور اگلا سوال ابو عفان صاحب کا جدہ سے ہے۔ جی مفتی حسین صاحب، اگر کسی کی بیوی حیض کی بنا پر طواف زیارت سے پہلے مکہ مکرمہ سے چلی گئی ہے کیونکہ فلائٹ جلدی تھی، تو اس صورت میں دم واجب ہوگا یا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی؟ نیز اگر کوئی طواف وداع نہیں کرے گا تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کیا حکم ہے اس کا؟ نہیں، طواف وداع سے نکاح کا کوئی ربط ضبط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باقی جو طواف زیارت کا حکم ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب فلائٹ وغیرہ کے مسائل ہو اور اس کو وقت پر ادا نہ کیا جا سکتا ہو، پاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں ہی اس کی ادائیگی ضروری ٹھہرے، تو پھر حکم یہ ہے کہ حیض کی حالت میں وہ طواف ادا کیا جائے، اور پھر جو حیض کی وجہ سے جو ادائیگی ہے اس کی وجہ سے بڑے جانور، بیل، بھینس اور اونٹ وغیرہ کی قربانی دی جائے، تو یہ صورت ہے۔ باقی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ طواف زیارت ہی کو بالکل یا چھوڑ دیا جائے اور ایسے آیا جائے۔ اگر ایسا کوئی آ گیا تو اس کے ذمے طواف زیارت باقی ہے اور اس کا احرام بھی باقی ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی احرام کی ممنوعات ہے، ازدواجی تعلقات اور دوسری چیزیں وغیرہ، تو وہ جائز نہیں ہے۔ حکم یہی ہے کہ واپس جا کر طواف زیارت کر کے ہی یہ معاملات ہو سکتے ہیں، اور اس کا حل طواف زیارت ہی کرنا ہے کہ جا کر پہلا عمرہ کرے اور اس کے بعد طواف زیارت کرے۔ جی جزاکم اللہ صاحب۔ حسین وزیر صاحب پوچھتے ہیں جی مفتی طارق مسعود صاحب کہ ایک شادی شدہ عورت اگر اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں سے اپنی وراثت میں حصہ نہیں مانگتی ہے، لیکن جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے جو بچے ہیں وہ اپنے ماموں سے اگر اپنی والدہ کا حصہ مانگیں تو کیا یہ جائز؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے۔ اگر ان بچوں کی ماں نے اپنی زندگی میں وہ حصہ معاف نہیں کیا تھا، ایک تو یہ نا کہ معاف کر دیا ہو باقاعدہ سراتن، دستبردار ہو گئی ہو، پھر تو ظاہر حق ختم ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے مانگا نہیں تھا، جیسے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں خواتین وراثت نہیں مانگتی، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ وراثت کا حصہ خود بخود اس عورت کے وارثین کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس کے شوہر اور اس کی اولاد کی طرف۔ تو جیسے پہلے عورت کو حق تھا کہ وہ اپنی وراثت لے سکتی ہے، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی والدہ کا حصہ، جو کہ اب ان کا حصہ بن چکا ہے، وہ مانگ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ آپ ہی سے اگلا سوال عمر صاحب نے پوچھا سعودی عرب سے کہ جو شخص شرعی احکام کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس کی دی ہوئی اذان سے نماز درست ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اذان اور اقامت جو ہے نا، یہ شاعر اسلام میں سے ہیں، تو کوئی کبیرہ اور علانیہ گناہ اگر کرتا ہو تو اس کو مؤذن بنانا درست نہیں ہے۔ اذان تو ادا ہو جائے گی، اقامت بھی ہو جائے گی، مگر ایسے شخص کو اپنے اختیار سے مؤذن بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن شرعی احکام کی پابندی نہ کرنے کا مطلب خوب سمجھ لیں کہ کبیرہ گناہ ہو اور علانیہ ہو۔ اگر گناہ ہے چھوٹا، کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی، جیسے ظاہر ہے 100% کامل تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو اتنا نہیں بڑھا دینا چاہیے۔ اور کبیرہ کرتا ہے مگر چھپ کے کرتا ہے، تو جب شریعت نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو ہمیں بھی حکم ہے کہ اس کے گناہ پہ ہم پردہ ڈالیں۔ تو اس لیے 2 شرطیں فقہا بیان کرتے ہیں، کبیرہ بھی ہو اور کھلے عام بھی ہو، سب کو پتہ ہو، تو پھر ایسے شخص کو مؤذن بنانا یا امام بنانا یہ گویا شاعر اسلام کا ایک قسم کی توہین ہے اس میں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ۔ عبد الواحد صاحب کا کافی تفصیلی سوال ہے، مفتی محمد حسین صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہ، ایک شخص نے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد اپنے نابالغ بھتیجوں کی زمین اس لیے بیچ دی کہ اس سے اس بات کا یقین تھا کہ اگر یہ زمین بیچی نہیں گئی تو لوگ قبضہ کر لیں گے۔ اب جب کہ بھتیجے بالغ ہو چکے ہیں اور ان کے چچا ان کو فروخت شدہ زمین کی رقم دے رہے ہیں، تو بچے اس رقم کو لینے سے یہ کہہ کر انکار کر رہے ہیں کہ تم نے زمین سستی بیچی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ چچا زمین واپس کریں گے یا بچے وہی رقم لیں گے؟
جی اصول اور رولز یہ ہے شریعت کا کہ محض اضافی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو یہ درست نہیں ہے کہ نابالغ کا جو گارڈین ہے، جو ولی ہے، وہ اس کی زمین اور جائیداد جو غیر منقولہ چیزیں ہیں وہ بیچ دے محض زیادہ قیمت اور نفع کمانے کے خاطر، بلکہ وہ فکسڈ ایسڈ اس کو فکس ہی رکھا جائے گا، اور جب وہ بالغ ہو تو خود اس میں اپنے اختیار سے اور مرضی سے تصرف کرے گا۔ صرف اس کے ضروری نان نفقے کے حد تک اس کی چیزیں بیچ کر اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک انہوں نے بات پوچھی ہے کہ یہ خدشہ تھا کہ زمین کو نہ بیچا جائے تو قبضہ اس پر کیا جائے گا اور زمین ہاتھ سے نکل جائے گی، اور جو تھوڑا بہت فائدہ بھی اگر بچوں کو ملنا ہے قیمت کی صورت میں وہ بھی نہیں ملے گا، اور واقعتاً ایسی صورتحال تھی اور اس پر وہ گواہ بھی پیش کر سکتے ہوں کہ ایسی صورتحال تھی اور اس مجبوری کی وجہ سے میں نے زمین بیچی ہے، تو پھر تو بھتیجوں کا یہ مطالبہ ناجائز ہے، اور ان کا یہ جو بدگمانی ہے ان کے اوپر یہ بھی ناجائز ہے، بلکہ بھتیجوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو ایک مخلص شخص مان کر اس کی بات پر اعتماد کرے، اور ان کی جو معاملہ ہوا ہے اس کو مطلب یہ کہ نافذ قرار دے اپنی طرف سے بھی، اور ان کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر اس شخص کے پاس کوئی سفیشینٹ ثبوت اس بات کا نہ ہو کہ واقعی اس خدشے کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے، یعنی جلب منفعت نفع کھینچنے کے بجائے دفع مضرت نقصان سے بچنے کی نیت سے یہ کام کیا ہے، اس کے پاس اگر گواہ نہیں ہے اور بھتیجے بھی اس کی بات نہیں مانتے، تو پھر اس شخص سے قانونی اور قضاء کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہماری زمین واپس ہمیں دیں اور ہم آپ کی خرید و فروخت کو نہیں مانتے۔ لیکن جب اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو شک کی اور اس کی بات سچ لگ رہی ہو تو پھر ان کی بات ماننی چاہیے اور اس بے کو نافذ قرار دینا چاہیے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی طارق مسعود صاحب، اگلا سوال ہے جی محمد طاہر صاحب نے پوچھا ڈیرہ غازی خان سے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ اگر کسی شادی والے گھر کے اندر میوزک کا اہتمام ہو اور ہم وہاں جاتے ہیں، ہم منع بھی کرتے ہیں کہ میوزک بند کر دیں، لیکن ہمارے منع کرنے کے باوجود ظاہر ہے وہ بند نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے کانوں میں جو میوزک کی آواز جاتی اس کا گناہ ہوگا؟ نہیں، جو آپ کے کانوں میں خود سے آواز جا رہی ہے وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ یہ کسی نے لائیو سوال پوچھا، میرے سوال پہ جو بھی میں نے بتایا، عبد المناف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کل ماں باپ زیادہ بچے نہیں سنبھال سکتے، جتنے کم ہوں گے اتنی اچھی تربیت، اگر زیادہ ہوں گے تو اس طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی۔ یہی بات ہے جو غلط ہے، جس کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ فلسفہ غلط ہے۔ میں نے بتایا نا کہ جیسے بھائی بہن بھی بچوں کو کی جو تربیت کرتے ہیں وہ والدین نہیں کر پاتے، اور بعض چیزیں والدین کرتے ہیں، تو یہ میڈیا نے ذہن بنایا ہے جی کہ کم بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، یہ میڈیا نے ذہن بنایا ہے، یہ امپورٹڈ ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ ہماری اپنی نہیں ہے، قرآن و سنت کے منافی ہے یہ چیز، تو اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں الحمدللہ ہم لوگ 7 بہن بھائی ہیں، اور مفتی محمد حسین صاحب بھی ماشاءاللہ کتنے بہن بھائی ہیں۔ ایک دفعہ ان سے میری گپ شپ ہو رہی تھی ایسی مزاح میں، تو یہ کہہ رہے تھے کہ یار ایسی گپ شپ کے موڈ میں تھے، یہ بعض دفعہ بحث کر رہے تھے تو مخالفت میں دلائل دیتے ہیں نا، تو کہہ رہے تھے کہ یار میرے باقی بھائی تو اتنے دیندار نہیں ہیں، وہ بعض کی داڑیوں کو بھی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ اگر نہ ہوتے تو آپ مفتی محمد حسین نہ بنتے، آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنی پڑتی، ساری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہوتی، کمانا بھی آپ کو پڑتا۔ تو سب بہن بھائی جو ہے نا ایک دوسرے کے کام آتے ہیں مستقبل میں، مالی لحاظ سے بھی سپورٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں یہ سب ایک دوسرے کے معاون مددگار ہیں، اسی وجہ سے ان کو عصبہ کہا جاتا ہے، فقہ کی اصطلاح عصبہ کہتے ہیں پٹھوں کو۔ تو آپ کے پٹھے جو ہے نا آپ کے معاون مددگار ہوتے ہیں، آپ کے پٹھے کمزور ہوں گے، آپ کے اعصاب کمزور ہوں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہن بھائیوں سے رشتہ بنتا ہے اور آپ کا خاندان آباد ہوتا ہے، خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ نظریہ ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہماری میڈیا نے ذہن خراب کیا نا، اسی کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا ہمیں، جو ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتایا وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جی چھوٹا گھرانہ آسان زندگی، یہ نعرہ لگ رہا ہے جی پاکستان میں آج کل۔ زندگی نہیں ہے چھوٹے گھرانے کی، آسان زندگی تو بات کی بات ہے نا، زندگی تو ہوتی جب آپ کے گھر میں افراد ہوں۔ بالکل، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے انگریز کہتے ہیں کہ شادی بھی نہ کرو، اکیلے زندگی گزارو، وہ زیادہ آسان ہے، بیوی آئے گی تو ایک ٹینشن ہوگی، بچے ہوں گے تو اور ٹینشن ہوگی۔ تو انہوں نے اسی فلسفے پہ چلتے چلتے بالکل ہی اکیلے ہو گئے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ محبتیں ختم ہو گئیں، مفاد پرست بن جاتا ہے انسان، وہ چاہتا ہے بس میں ہوں، میری جیب ہو، میرے پیسوں سے کسی پہ میں خرچ نہ کروں۔ تو مفاد پرست ہو گئے، آپ ان کی زندگی دیکھیں، کتوں سے محبت ہے اور جانور پال رہے ہیں، اولاد نہیں ہے ان کے ہاں، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتی ہے۔ تو یہ اسی نظریے کا، اسی تربیت کے جو ہے نا خوشنما نعروں سے ان کا وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو اسلام نے بتایا ہم کو اس کو فالو کرنا چاہیے، اسی میں ہماری خیر ہے۔
جی بالکل، بہت شکریہ مصعب۔ عبد القیوم صاحب ریاض سے آپ ہی سے سوال کر رہے ہیں وہ، اور وہ پوچھتے ہیں جی کہ وطر کی نماز میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو نماز ہو جائے گی وطر؟ دعائے قنوت وطر میں واجب ہے، اگر کسی سے چھوٹ گئی ہے تو سجدہ سہو کرے گا تو نماز ہوگی، اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس کو۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ مفتی محمد حسین صاحب آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں جی، سمی خان صاحب جدہ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کو السلام علیکم یا خدا حافظ کہنا شرعن کیسا ہے؟ خدا حافظ تو کہا جا سکتا ہے، یعنی اس کو حفاظت کی دعا دی جائے، لیکن السلام علیکم یہ ایک مسنون عمل ہے جو مسلمان کے مخاطب ہونے کی صورت میں ہی یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر غیر مسلم اس کا مخاطب ہو تو اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ السلام علی من اتبع الہدی کہا جائے۔ اگر سامنے والے کو اس سے پریشانی ہوتی ہو تو السلام کا لفظ ذرا اونچی آواز سے اور باقی جو جملے ہیں الفاظ ہے وہ ہلکی آواز سے، تاکہ اس کو سنائی نہ دے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو السلام علی من اتبع الہدی کے الفاظ ہی کہنے چاہیے اس کو۔ جی جزاکم اللہ صاحب۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آج کی اس نشست کا ممکنہ طور پر یہ آخری سوال ہے، آپ کی خدمت میں ہے۔ عثمان علی صاحب پوچھ رہے ہیں، روزے کی حالت میں اگر بلغم نگل لی ہے تو روزے پر اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، روزے میں تھوک نگلنا، بلغم نگلنا یہ جائز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب، اور تمام معزز ہمارے جو معزز دو مہمان مفتیان اکرام سے موجود ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ۔ میں آج ان تمام جو ہمارے جن ناظرین و سامعین کے سوالات آج کی اس نشست میں شامل کیے گئے ہیں، میں کوئکلی ان کے نام لے دیتا ہوں تاکہ اگر وہ اس ٹرانسمیشن کو سن نہیں پائے ہیں تو اس 1 منٹ میں اپنا نام تلاش کر لیں کہ اگر ان کے سوال کو شامل کیا گیا ہے تو وہ اپنے سوال کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ محمد نور صاحب قطر سے، ان کے سوال کا جواب ہوا ہے۔ محمد ہاشم صاحب، حافظ الرحمان صاحب کراچی سے، محمد صاحب رشیا سے، زاہد نظام صاحب، امیر معاویہ صاحب، ماجد اقبال صاحب ہندوستان سے، مغیرہ احمد صاحب، مطہر صاحب مقبوضہ کشمیر، محمد مبشر صاحب دبئی، عبد الواحد صاحب علی گڑھ، ابو عفان صاحب جدہ، اور اسی طرح سے عبد الواحد صاحب، سمی خان صاحب جدہ، بنت صلاح الدین صاحب کراچی سے، اور محمد عالم زیب صاحب عمان سے، حسن مغل صاحب، ماریہ حسین صاحبہ، محمد جمیل راجہ صاحب، حسان صاحب کراچی سے، عبد السمی صاحب، محمد احمد شاہ صاحب بلوچستان سے، عبد الحی صاحب سری نگر، عبد القیوم صاحب ریاض، حسین وزیر صاحب، عمر صاحب سعودی عرب، اور ساتھ ہی ساتھ محمد طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان، اور آخری ہماری اس نشست میں جو سوال شامل ہوا ہے عثمان علی صاحب کا۔ تو یہ سوالات جو ہے آج کی نشست میں شامل کیے گئے ہیں۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز شب 9:05 پر، اور تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔